अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। इस प्रोग्राम समाज को करने का मकसद है रवैयों को बदलना, क्योंकि हमारे रवैये हमारी सोच की अक्कासी करते हैं और ये रवैये और ये सोच बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं उस माशरे को जिसको आप मैं हम सब मिलकर बनाते हैं। दुनिया भर में एक डिबेट चलती है कि खवातीन को उनके हुकूक मिलने चाहिए, मर्दों के हुकूक को ह्यूमन राइट्स का खिताब दिया जाता है। लेकिन ये मर्द और औरत की बहस और इस झड़प के अंदर एक तीसरा जिन्स भी है, एक और जेंडर भी है जिसको लोग शायद देखते नहीं और देखते हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं। इस माशरे या इस समाज में सिर्फ वो बच्चा या वो शख्स परवान चढ़ता है जिसको उसकी फैमिली एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जब फैमिली एक्सेप्ट करती है, घर वाले उसको तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर माशरा या समाज उसको एक्सेप्ट करता है। और जब समाज एक्सेप्ट करता है तो सिस्टम उस बच्चे को या उस फर्द को ओन करता है। और ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो एक बच्चे को कुछ ना कुछ बना देता है, फ्रॉम बीइंग अ नोबडी टू बिकमिंग समबडी की ये एक पूरी जर्नी है जो एक्सेप्टेंस या किसी को मान लेने से, एक्सेप्ट कर लेने से शुरू होती है। लेकिन वो बच्चा जो इस दुनिया में आया, जो अल्लाह की तख्लीक है, जिसमें उसकी अपनी कोई गलती नहीं, और जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह की तख्लीक में कोई चीज गैर मुकम्मल या गैर जरूरी या बुरी नहीं, तो फिर इन लोगों को जिनको हम ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कहते हैं, किस गुनाह की सजा देते हैं हम लोग? हमारा रवैया उनसे मुनफरिद या मुख्तलिफ या बुरा क्यों है? इस बात पर बहुत बहस होती है। जो लोग जो ख्वाजा सरा लोग, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त हैं, वो जिंदगी में अगर किसी मकाम पे पहुंचते हैं तो बहुत आसान है उनको इंस्पिरेशन कहना, लेकिन क्या हमारा रवैया कभी बदलेगा? क्या कभी हम उन्हें ओन करेंगे अपने लोगों की तरह? क्या स्ट्रगल होती है एक ट्रांसजेंडर या एक ख्वाजा सरा की जिंदगी में? कुछ ऐसे हैं जो खुश नसीब हैं जिनको घर वालों का प्यार मिलता है एक हद तक, फिर शायद उनको भी रास्ते अलग करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बड़े होते हैं, उनको ये याद भी नहीं होता कि उनके घर वाले दिखने में कैसे थे। ये बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं और आप क्या कभी खुद को एक ख्वाजा सराय की जगह पर रख के सोचेंगे कि वो क्या महसूस करते हैं, वो दिन रात कैसे गुजारते हैं, वो ईदें शब रातें कैसे गुजारते होंगे? आज का शो डेडिकेटेड है मेरे उन बहुत प्यारे ट्रांसजेंडर दोस्तों के लिए जो मुश्किलात के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं खुशियां बांटते नजर आते होंगे। कितना जरूरी है फैमिली की सपोर्ट? कैसे एक बच्चे को जो कि ख्वाजा सरा हो लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो वो अपने आप को मनवाता है। मेरा पहला मेहमान है मोहम्मद फैसल कुरैशी, जो कि ख्वाजा सरा हैं, लेकिन उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया और फैसल ने तालीम हासिल की और वो अभी नाइब कासिद की जॉब कर रहे हैं। इट्स अ गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान बैतुल माल में। आइए फैसल से सुनते हैं उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। इंट्रो आपने सुना और हम बात करते हैं कि कहना बहुत आसान है कि फैसल ने मुश्किलात के बावजूद कुछ करके दिखाया, मगर मेरा कह देना आई थिंक डज नॉट जस्टिफाई उस पूरी जर्नी को जिससे आप गुजरे हैं और आगे भी गुजरेंगे। कितना मुश्किल था फैसल कुरैशी के लिए खुद को मनवाना कि वो एक काबिल बासलाहियत शहरी है इस माशरे का। इंसान किसी भी मुकाम पे जब पहुंचता है कि उसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल होता है। मतलब हमारे लिए ये था कि फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं होती, मतलब बचपन से ही जब हमारी छोटी एज होती है और जब खेलने कूदने की उम्र होती है बच्चों की, उस एज में हम इस टेंशन से गुजर होते हैं कि आखिर हम हैं क्या। हमारे घर वाले हमें एक लड़के के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम खुद को एक औरत समझते हैं। पहले तो हमारी वो खेलने कूदने की जो उम्र होती है वो इस टेंशन में ही गुजरती है कि आखिर हम हैं क्या। और सोसाइटी, सेकेंडली हम जब मतलब स्कूल जाते हैं, बच्चे हमें तंग करते हैं और टीचर हरास करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज, और इस वजह से हम स्टडी हासिल नहीं कर सकते। घर वालों को अगर आकर बताएंगे कुछ तो वो लोग उल्टा हमें कहते हैं कि तुम ही में ये गलतियां, तुम ही खुद को ठीक करो। मतलब मेन इशू तो ये ना कि एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। ये नहीं समझते कि मतलब जब अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात को पैदा किया तो उसमें मर्द, औरत और ख्वाजा सरा सब शामिल थे, तो सिर्फ मर्द और औरत नहीं कहा गया उसमें। तो लोगों के सबसे मेन मसला तो एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस का है। फैसल, आपको किस उम्र में ये लगा कि आपके और बहन भाई हैं? जी जी, मेरे और आपको ये कब लगा किस उम्र में कि आप दूसरों से मुनफरिद हैं, दूसरों से कुछ मुख्तलिफ हो?
چھوٹی ایج سے ہی مطلب مجھے بچپن سے ہی خود سے مطلب باقی لڑکوں سے ڈفرینٹ تھا میرا چلنے. مجھے یہی کہا جاتا تھا باہر جاؤں تو بیسک مین چیز ہوتی ہے نا سوسائٹی کا پریشر. سوسائٹی والے جو ہوتے ہیں گھر والوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ تو چلتا ہے اس طرح, آپ کا بچہ بولتا ہے اس طرح. مجھے تو اس چیز کا احساس بہت چھوٹی ایج میں لوگوں نے دلایا کہ آپ اس طرح, آپ چلتے اس طرح ہو, آپ بولتے اس طرح ہو. گھر والوں کو انہوں نے پریشرائز کرنا, گھر میں بھائیوں نے آ کے مجھے برا بھلا کہنا, مجھے مارنا پیٹنا, جس کی وجہ سے میں نے تعلیم بھی میری اتنی نہیں حاصل کر سکا. میں بس میٹرک تک کی میں نے تعلیم حاصل کی. تو یہ سب چیزیں جب آپ اس تکلیف سے گزر رہے تھے, وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک فرد ایسا ہوتا ہے گھر میں جس سے آپ اپنی بات کہتے ہو. والدہ سے کتنے قریب ہو آپ فیصل؟ والدہ سے شروع سے آپ کو پتہ ہے ماں کا دل اس طرح ہوتا ہے, سب بھی خلاف ہو جاتے ہیں نا, تو لیکن جو ماں ہوتی ہے وہ کبھی اپنے بچے کے خلاف نہیں ہو سکتی. ماما جو ہیں ان کو وہ سمجھتی تھی اس چیز کو, ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, لیکن وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی کہ بینگ اے ٹرانسجینڈر مطلب مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ تم ایک مرد بن کے رہو, اور مطلب یہ میرے بہت گھٹن کی زندگی تھی وہ, کہ میں جو چیز نہیں ہوں مجھے مجبور کیوں کیا جا رہا ہے اس طرح جینے پر. اور اسی ٹینشن کی وجہ سے 2 دفعہ میں نے سوسائڈ کی, 2 دفعہ میرا جو ہے سوسائڈل اٹیمپٹ 2 دفعہ کیے, 2 دفعہ میرا اسٹمک فالش ہوا, 1 دفعہ میں نے وین کاٹ دی اپنی بازو. تو اس وجہ سے کہ ڈپریشن میں انزائٹی میں چلے گئے نا, کہ ٹینشن تھی کہ آخر میں ہوں کیا, مجھے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جا رہا, کہ نارمل لوگوں کی طرح لائف میں کیوں نہیں میری گزر پا رہی, میں بھی تو ایک نارمل ہوں, انسان ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے سماج کا یہ کیا رویہ ہے جو ویسے تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی تخلیق ہے اس پہ شکر بھی کرتا ہے, اس کی تعریف بھی کرتا ہے, لیکن جب ایسے شخص کی بات آتی ہے جو خواجہ سرا ہے جس کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے, اس کے اوپر ہمارے رویے کیوں بدل جاتے ہیں فیصل؟ ایکچولی جو خواجہ سرا جو ہمارا ہے نا, خواجہ سرا ایک بہت پیسہ ہوا طبقہ ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. کئی لوگ ہیں جو مطلب اگنور کرتے ہیں. جس طرح کافی میرے ساتھ اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے, ان کے گھر والے مجھے ان کو کہتے تھے کہ اس سے دور رہنا ہے, مجھ سے ہٹایا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے, ان کا خیال کرنا ہے, لیکن ان سے دور رہنا ہے. مطلب ہم لوگ کوئی کیا, ہم کوئی جن بھوت تو نہیں ہے, مطلب ایک نارمل انسان ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں, تو پھر ہم سے دور کیوں رہا کر جائے, ہمیں ایک مطلب 3rd کالم میں کیوں پھینک دیا گیا ہے. نارمل لوگوں کے ساتھ ہم بھی نارمل ہیں, تو ہمیں نارمل کیوں نہیں ہم لوگوں جیسے حقوق حاصل. اگر ہم سماج میں یا معاشرے میں دیکھیں تو جو خواجہ سرا طبقہ ہوتا ہے وہ موسٹلی رنگ برنگے شوق کپڑے پہنتی ہیں. وہ جس طرح آپ نے کہا کہ اندر سے نسوانیت ہوتی ہے ان میں, بظاہر وہ مرد نظر آتے ہیں, لیکن وہ بہت کلرفل کپڑے اور ان کے لپسٹک, ان کا میک اپ بہت پرومیننٹ ہوتا ہے. آپ نے کیوں چوز کیا کہ آپ جینس اینڈ شرٹ اینڈ یو وانٹ ٹو ڈریس اپ لائک اے مین؟ اس کا خیال کیسے آیا؟ کبھی دل کرتا ہے آپ کو کہ آپ بھی گرلی کپڑے پہنو؟ بالکل دل کرتا ہے. مطلب ٹرانسجینڈر جو ہوتا ہے نا ہمارا, مطلب بیسیکلی ٹرانسجینڈر جو ہے اس کا جسم ایک مرد کا ہوتا ہے, لیکن جو اس کی روح ہوتی ہے, جو اس کی فیلنگس ہوتی ہیں, وہ ایک عورت والی ہوتی ہیں. اسی طرح میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کراس ڈریسنگ کروں, اور بالکل نارمل جس طرح ہماری کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جب فیملی میں, کیونکہ میں اپنی فیملی میں ہوں, اور فیملی ایکسیپٹنس کی وجہ سے اور اپنی ماما کی وجہ سے مجھے اس طرح رہنا پڑتا ہے. ماما جب آپ کو دیکھتی ہیں, آپ انٹرویوز بھی دیتے ہو فیصل, آپ کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت, بہت رسپیکٹ دی, اور نہ صرف اللہ نے آپ کو وہ عزت دی بلکہ آپ نے اس کو رسپانسبلٹی کے طور پر لیا. یو کیری یور سیلف ود اے لاٹ آف گریس اینڈ کانفیڈینس. یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا. تو والدہ کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو ہمیشہ سپورٹ کیا تھرو آؤٹ. شروع میں تو ان کی اتنی مجھے سپورٹ نہیں تھی, مطلب جب میری جاب ہوئی یا اس طرح انٹرویوز کے بعد, لیکن آہستہ آہستہ جب ان کو اس چیز سے میں نے سینسٹائز کیا کہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں کے لیے اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو کوئی اور تیسرے بندے نے آ کر آواز نہیں اٹھانی, مجھے ہی اٹھانی پڑے گی, مطلب ہماری کمیونٹی کے ہی لوگوں کو اٹھانی پڑے گی. تو آپ اس چیز کو سمجھیں. تو اب اللہ کا شکر ہے وہ میرے انٹرویوز بھی دیکھتی ہیں اور مجھے ایکسیپٹ بھی کرتی ہیں, اور سب کچھ اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس آ رہی ہے. والدہ کو کیا اعتراض تھا؟ آپ کے جاب کرنے پہ اعتراض تھا یا آپ کا ٹی وی پہ آ کر اپنے بارے میں بات کرنے پہ اعتراض تھا؟ جاب سے انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا, نہ ہی انہیں, بس مین ایشو یہ ہے نا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری فیملی ممبرس ہیں, وہ اس چیز کو کرتے ہیں کہ مطلب ان کے گھر تو یہ خواجہ سرا ہے, ان کا بیٹا تو خواجہ سرا ہے. خواجہ سرا مطلب ہم لوگ کوئی, ہمیں کسی نے ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا کہیں سے, کسی سائنسدان نے نہیں بنایا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. تو لوگ کون ہوتے ہیں یہ فرق کرنے والے؟ اس چیز کا فرق آخر لوگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ نے میٹرک تک پڑھا ہے, تو جی. اسکول فیلو کوئی دوست ایسا ہے جو اب تک آپ کے ساتھ ہو, جس سے آپ اپنے دل کی بات شیئر کرتے ہو فیصل؟ نہیں, اب تک ایسا کوئی میرا فرینڈ نہیں ہے. مطلب اسکول لیول کا 1-2 فرینڈس تھے جو کانٹیکٹ میں تھے, بٹ انٹرویو کے بعد آئی تھنک جب میں نے سرینڈر کیا کہ میں ٹرانس ہوں اور میری جاب ہوئی, اس کے بعد وہ بھی مجھ سے رابطے میں نہیں ہے.
خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو؟ خود کو اکیلا ظاہر ہے انسان نہ اسٹرگل کر کر کے کوئی ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان جو بہت مضبوط انسان بھی ہوتا ہے نا وہ بھی تھک جاتا ہے. سم ٹائم ہوتا ہے اس طرح, لیکن پھر ایک مطلب لمبی سانس سے تو میں نے کہا نہیں ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے اپنے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے. کیا کرنا چاہتا ہے فیصل؟ اگلے 5 سالوں میں فیصل خود کو کہاں دیکھتا ہے؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب جو میں نے کیا, مطلب بچپن سے ہی مجھے اسکول لیول پہ مجھے میرے ٹیچرز نے ہرائس کیا, سیکشل ابیوز سے جو چیزیں میں نے جس اسٹیج سے جو میں نے فیس کیا, میں چاہتا ہوں کہ میری آنے والی کمیونٹی کے ساتھ وہ نہ ہو. میرا فیملیز کو یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کے گھر ایسا کوئی اسپیشل بچہ ہے, آپ ڈسیبل لوگوں کو بھی تو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے نا, مطلب 2% چانس تو ان کو بھی دیا جاتا ہے ہر جگہ, تو ہمیں 0.5% چانس ہی دے دیا جائے. مطلب ہمیں اٹھا کے کچرے کے ڈبوں میں نہیں پھینکا جائے. جب گھر والے اور سوسائٹی والے کہتے ہیں نا کہ یہ چلتا ہے اس طرح, یہ بولتا ہے اس طرح, اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے, یہ تو ٹرانسجینڈر ہے, جو بھی ورڈ یوز کیا جاتے ہیں, تو پھر ہم لوگ انہی لوگوں میں چلے جاتے ہیں جو ہمارے چلنے پھرنے سے, اٹھنے بیٹھنے سے جن کو اعتراض نہیں ہوتا. اور بدقسمتی سے ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اس کے پاس 3 ہی آپشن ہے کہ یا وہ ڈانسنگ کی طرف جاتی ہے, یا بیگنگ کی طرف, یا پروسٹیٹیوشن کی طرف. اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیٹ پالنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کریں, ان کو تعلیم حاصل کروائیں اور ان کو ایک مقام پہ پہنچائیں. اور جس طرح آپ اپنے بیٹا بیٹی کا خیال کرتے ہیں اسی طرح اپنے ٹرانسجینڈر بچے کا بھی خیال کریں, تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ان کا بہت برائٹ فیوچر ہوگا. بہت بہت صحیح بات کی فیصل, کیونکہ ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہم کسی پر انگلی تو فوراً اٹھاتے ہیں کہ وہ چلتا اس طرح ہے, اس کی زندگی میں پیسہ کمانے کے یا آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے, بہت آسان ہے انگلی اٹھانا. لیکن وہ اس مقام تک پہنچا کیوں؟ کیا خود کو نیلام کرنا آسان کام ہے یا آسان نہیں ہے؟ ہم نے بحیثیت معاشرہ, بحیثیت سماج, we failed them. ہم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کو گھر والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. کیا چارہ بچا ان کے پاس؟ فیصل آج نائب کاشف کی جاب پر ہے, اور فیصل میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو, کیا یہ بہت آسان تھا آپ کے لیے اس جاب کو پا لینا؟ اور ابھی جب آپ جاب کر رہے ہو تو آپ کے چیلنجز کیا ہیں؟ جاب میری کیونکہ مطلب ایک جاب میری کیوں میرے پاس تعلیم نہیں تھی, میرے جاب میرے پاس بہت چھوٹی تھی اور ڈیلی ویجز پہ جاب تھی حالانکہ, لیکن میں نے اس جاب کو اس لیے آن کیا, صرف میرا یہ جاب کرنے کا مقصد یہ ہے, اب سال مجھے ہو چکا ہے, صرف میرا جاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ایک رول ماڈل بن کے ایک سامنے آنا ہے, اپنی کمیونٹی کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے کہ ان لوگوں کے کو پتا چلے کہ ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, ہم جاب بھی اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے, یا وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو آن نہیں کرتے تو ان کو یہ پتا چلے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے تو ہمارے بچے اور کام بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ ٹرانسجینڈر ہیں تو ہماری بدنامی کا باعث نہیں, ہمارے لیے قابل فخر بھی بن سکتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہی بات ہے کہ اگر آپ نے میٹرک سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہوتی, ہم نے آپ کو بلی نہ کیا ہوتا, ہم نے آپ کو ایکسیپٹ کیا ہوتا, اس سماج نے ایکسیپٹ کیا ہوتا, تو آج آپ اس سے بہتر پوسٹ پر ہوتے. اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں کہ گورنمنٹ کے بہت سارے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اب سنا جا رہا ہے, یہ پہلے نہیں تھا. اور بات پھر وہی ہے, سسٹم آپ کو تب ایکسیپٹ کرتا ہے جب معاشرہ آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور معاشرہ تب ایکسیپٹ کرتا ہے جب آپ کے گھر والے آپ کو اون کرتے ہیں, آپ کی اپنی اولاد کی طرح اون کرتے ہیں. اور جس طرح فیصل نے کہا کہ جس طرح آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے خواب دیکھتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازتا ہے, چاہے وہ جس جنس کی بھی اولاد ہو, اس کے لیے بھی وہی خواب دیکھیں, خوابوں میں ڈسپیرٹی نہ کیجیے. فیصل نے اگر آج میٹرک کیا, چھوٹی جاب ہی صحیح, مگر آج وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے, اور ان لوگوں کے لیے مثال ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا مگر ان کے آس پاس کوئی نہیں ہے. اور فیصل سے بات کر کے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس منہ سے یہ بات کہوں کہ ہم نے فیل کیا فیصل کو, اور فیصل جیسے اپنے بہت سارے پیارے ٹرانسجینڈر دوستوں کو جن کا قصور نہیں تھا اس دنیا میں, وہ جس طرح آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا, لیکن پھر بھی ہم نے ان کو دھتکارا. وی آر سوری فیصل, لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے. مشکلات ہیں, میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی کہ فیملی سے سپورٹ کس طرح نہیں, کیونکہ اس میں اگین آپ کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمت دے, اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور اب تو گورنمنٹ بھی اقدامات کر رہی ہے, اللہ کرے کہ انشاءاللہ آپ کی آواز دور دور تک جائے, اور
ہم لوگ بس ایک یہی چیز مینشن کرنا تھا کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ جو خود کو رجسٹر نہیں کرواتے ایز اے ٹرانسجینڈر جنہوں نے رجسٹر نہیں کروایا وہ خود کو رجسٹر کروائیں. ان فیوچر جو اپرچونیٹی ٹرانسجینڈر کے لیے ہوں گی وہ تاکہ اس کو اویل کر سکیں. تو بس یہ میرا کہنا تھا. اور باقی اللہ کا شکر ہے مطلب یہاں پر آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں نے پروگرام کیا اور ہمارے لیے آواز اٹھائی. تو انشاءاللہ فیوچر میں اللہ تعالیٰ مزید بہتری کرے. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. ملیں گے کچھ اور اپنے بہت پیارے مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج. آج ہم بات کر رہے ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کی, ہمارے ٹرانسجینڈر کمیونٹی آف پاکستان. بہت اسٹرگل ہے, بہت ایشوز ہیں, بہت مسائل ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو اب سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ریم شریف کو ابھی راولپنڈی پولیس کے اندر ان کو انڈکٹ کیا گیا اور ان کی اسائنمنٹ ہی یہ ہے کہ ہمارے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے جو رائٹس ہیں اور جو ان کی سیکیورٹی ہے اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے. وی وڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ ریم.
اللہ تعالیٰ بہت بہت بہتری کرے آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے. اور یہ ایک پازیٹیو ہوپ ہے ہمارے سماج کے اندر کہ تھوڑی سی اگر ایفرٹ کی جائے, ایکسیپٹ کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں اور سماج اور سسٹم ایکسیپٹ کرتا ہے. میری اگلی مہمان جن کا نام نایاب ہے, انہوں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور UNDP میں ایز اے کنسلٹنٹ جاب کر رہی ہیں. آئیے نایاب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نایاب. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. تھینک یو, بہت شکریہ بلانے کے لیے. نایاب کا سفر بچپن سے لے کر اب تک کا کیسا رہا زندگی کا؟ دوسرے خواجہ سراؤں کی طرح میرا سفر بھی وہی اذیتیں, وہی جو ہے وہ دردناک, اور وہی جو ہے وہ محرومیاں جو کہ تمام خواجہ سراؤں کو ملتی ہیں, جو کہ میں میجورٹی کی اگر بات کروں تو ویسا ہی سفر تھا. 13 سال کی عمر میں فیملی نے ڈسون کر دیا اور پھر نانی کے پاس رہنا شروع کر دیا. نانی کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر میرے پاس کوئی شیلٹر نہیں تھا. پھر میں نے مجبوراً جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو کہ ہمارا گرو کلچر ہے, جو کہ کلسٹر ہوتا ہے, اس کو جوائن کیا. اور بٹ آئی ایم لکی کہ میں پڑھ سکی اور معاشرے میں ایک مقام بنا سکی. تو یہ ایک پازیٹیو تھا. لیکن وہی معاشرے نے وہی جو اگنور کرنا, معاشرے نے اوائڈ کرنا, نظر انداز کرنا, اور جہاں پہ بھی ان کو موقع ملنا تو ظلم کے پہاڑ توڑنا, تو وہ سب میرے ساتھ ہوا. نایاب کا نام والدین نے کیا رکھا؟ میرا نام بایولوجیکل جو میری آئیڈینٹی کے ساتھ ارسلان تھا. ارسلان. اور ارسلان کو کس عمر میں یہ لگا کہ وہ دوسروں سے مختلف ہے؟ جیسے ہی مجھے سمجھ آنا شروع ہوا کہ سب سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے نا خواجہ سرا یا زنانہ یا جو بھی خطا امیز الفاظ ہوتے ہیں, وہ ہمیں ہماری فیملی ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ تم تو زنانوں کی طرح چلتے ہو, تم تو خسروں کی طرح چلتے ہو, تم تو خسرے ہو. لائک ہمیں بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہے. بچے کو یہ ساری چیزیں بتانے والی اس کی فیملی پہلے ہوتی ہے, پھر اس کی سوسائٹی اور اس کے رشتے دار ہوتے ہیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آئی واز ان 5th کلاس, کہ آئی واز ویری وریڈ اباؤٹ مائی سیلف کہ میرا جو ہے وہ میں خود کیا ہوں. پہلی جو جنگ ہے وہ تو میری ذات کے ساتھ چل رہی تھی کہ, لیکن اس کے بعد لوگوں کی باتیں سننا, گھر والوں کے تانے سننا کہ تم تو یہ ہو, تو تب مجھے لگا کہ نہیں, سم تھنگ از ڈفرینٹ, کچھ مختلف ہے کہ لوگ تو کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ تو کچھ ہوگا. تو دین آئی ریئلائز کہ جب میں نے لوگوں کو دیکھنا, محلے میں بدھائی لینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں, تو پھر میں نے سمجھنا شروع کیا کہ ہاں میں بھی ان جیسی ہوں, میں بھی خواجہ سرا ہوں. تو ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے وہ 12 سال کی عمر تھی. پھر 1 سال کے بعد جب میں نے سمجھنا شروع کیا تو اس کے بعد میری جو اپیرنس تھی دیٹ ٹولڈ ایوری تھنگ ٹو ادرس. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر فیملی نے ایک ڈیسیژن لیا کہ مجھے جو ہے وہ صرف میری اپیرنس کی وجہ سے, میرے چلنے کی وجہ سے, میری اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا. کہ ہمیں محلے والے آ کے کہتے ہیں آپ کا بیٹا تو خسرا ہے, آپ کا بیٹا تو زنانہ ہے. تو ہم میرے والدین جو ہے وہ دے آر ریلیجیس فیملی اور بہت ویل نون ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تمہاری وجہ سے کوئی بدنامی اپنی برداشت نہیں کر سکتے, تو بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, اور ہمیں نہیں پتا کہاں پہ جاؤ. نایاب, آپ نے ایک بات کی کہ آپ کی فیملی والے بڑے ریلیجس ہیں. ریلیجس وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جو اللہ کے قریب ہو وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ انٹرپریٹیشن, کہ آپ ریلیجیس ہونا ان اے سینس کہ انٹرپریٹ ہم نے کس طریقے سے کیا ہوا ہے. کہ اگر کوئی, ہم جب ریلیجیس کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک بہت متقی, پرہیزگار اور عزت والا شخص ہے. تو خواجہ سرا کمیونٹی کو ہمیشہ ہی جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ ڈیفیم کا ذریعہ اور جو ہے وہ بے عزتی سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو وہ سوسائٹی کے جو نارمز ہیں اس کے مطابق ریلیجیس پرسن وہی ہے جو ایک بہت جو ہے جس میں کوئی خامی نہیں ہے, جس میں کوئی عیب نہیں ہے. اور وہ میں ابھی تک تلاش کر رہی ہوں کہ مجھ میں کون سی ایسی خامی ہے. یا معاشرے میں ایسا کون ہے جس میں کوئی خامی نہ ہو, ایسا کون ہے؟ نایاب, یہ بتائیے کہ 13 سال کی عمر میں گھر کو چھوڑنا, میں خود, میرا بیٹا 9 سال کا ہے, بحیثیت ماں میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کیا مجبوری ہوگی کہ ایک ماں اپنے بچے کو گھر سے کہے کہ چلے جاؤ. آپ کی والدہ نے بھی نہیں روکا, آپ کی والدہ نے لوگوں کو نہیں کہا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, میری اولاد ہے جس طرح باقی سب میری اولاد ہیں.
جو ہمارا سوسائٹی ہے، جو ہماری ایسٹرن سوسائٹی ہے، اس میں جو عورت کا مقام ہے وہ اتنا ونریبل اور مقام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے آگے آواز نہیں اٹھا سکتی. اگر اس کو کوئی آواز اٹھائے اپنے حق کے لیے تو اس کو طلاق کی دھمکی تو پہلی چیز ہوتی ہے. تو ایسا ہی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل تو نرم ہوتا ہے. تو میری ماں نے بھی میرے لیے جو ہے وہ ایڈوکیسی کرنے کی کوشش کی، بٹ جو شٹ اپ کال تھی، دیٹ شٹ اپ کال واز کہ جو ہے وہ آپ کو ڈائیورس کر دیا جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی آ کے مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ ایٹ سم ایکسٹینٹ کہ میری فیملی جو ہے وہ شاید مجھے گھر میں رکھ لیتی، شاید مجھے جو ہے وہ میری زندگی بھی ایک چار دیواری کے اندر گزر جاتی. لیکن جو ہمارے معاشرے نے زچ کر کے رکھا ہوا تھا، ہمارے معاشرے نے جو باتیں، اور کہ اگر میرے والد کے پاس جا رہے ہیں ان کے دوست، اچھا آپ کا بیٹا تو وہ خواجہ سراؤں کی طرح چلتا ہے. I'm just speaking in a very polite manner. جی جی، تو ان کے جو الفاظ تھے بہت برے اتنی اور بہت طرح، ڈیگریڈنگ ہیں. بالکل. تو وہ جو تانے تھے وہ شاید اس کی وجہ سے وہ ایک چیز جو ہے وہ آپ ریگولر بیسس پہ آپ کے ذہن میں جب بات اترتی ہے تو اس میں لگتا ہے کہ نہیں، مجھے اس پہ کچھ نہ کچھ ریئیکٹ کرنا ہے. تو وہ پھر اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ اس کا ریئیکشن بلکہ دوسرے خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کو نکال دیتے ہیں، اور سوسائٹی جو ان کو برا نکلواتی ہے وہی پھر ان کو ابیوز کر رہی ہوتی ہے، وہی ان کے رحم و کرم پہ جو ہے وہ لوگ وہیں پہ ان کے جو ہیں بیسک فنڈامنٹل رائٹس ان کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ نایاب، جتنے بھی خواجہ سرا دوست ہم دیکھتے ہیں جو بے گھر ہوئے وہ ہمارے سماجی رویے سے بے گھر ہوئے. یعنی کہ ہمارے رویے اتنے خراب تھے کہ والدین کو اپنے بچوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا پڑا. اٹس سچ اے شیم فار آل آف اس. 13 سال کی عمر میں نایاب نے جو پہلی رات گھر سے باہر گزاری وہ کہاں تھی، کیسی تھی؟ سڑک کے اوپر. اور آئی اسٹل ریمبر کہ وہ سردیوں کی رات تھی اور میرے پاس جو ہے وہ کوئی گرم کپڑے نہیں تھے، میرے پاس صرف ایک شال تھی اوپر لینے کے لیے، اور میں نے سڑک پہ سو کے اوپر وہ رات گزاری، اور وہ شال میں وہی ٹھٹھتی سردی، اور وہ رات میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی. پھر اس کے بعد کیسے آپ خواجہ سراؤ، کس طرح آپ اس کمیونٹی تک پہنچی جہاں اب آپ ہیں، جہاں سے آپ نے آگے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی نایاب؟ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تب بھی میں پڑھ رہی تھی، آئی واز ان 8th کلاس. اور پھر ویری نیکسٹ ڈے میری نانی کو پتہ چلا، اور جو ہے وہ میں ڈھونڈتے ہوئے میں نانی کے پاس، نانی کے گھر میں چلی گئی. میں مائی گرینڈ مدر واز لیونگ ان سیم سٹی. ان کے پاس جو ہے وہ 2 سال کا عرصہ گزارا. میں نے اپنا میٹرک کمپلیٹ کیا، اور اس دوران جو ہے وہ چونکہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ خواجہ سرا ہو، تم زنانہ ہو، تو وہ میں نے آئی اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ کہ ہو آر دے، پھر کہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور اگر ان کا ریلیجیس جو ہے وہ مذہبی طور پر ان کا جو ہے وہ کیا ایگزسٹنس ہے، وہاں پہ ان کو اسلام کہاں پہ ایکسیپٹ کرتا ہے، معاشرہ ہمارا کیا اس کے آپ بارے نے میں. اتنی ینگ عمر میں اس بات پہ ریسرچ کرنی شروع کر دی. واو. آئی ڈیڈ. اور پھر میں نے بہت سے اسلامک ریفرنس اکٹھے کیے کہ ایٹ لیسٹ میں اپنے والدین کے ساتھ آرگو کر سکوں کہ میں غلط نہیں ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہی، کہ یہ اس پہ میرا اختیار نہیں ہے. اگر میرا بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل ڈفرینس ہے میری آئیڈینٹی میں، تو اس میں میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ان کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کرا. لیکن اس دوران پھر میں اپنی جو ہے وہ میں نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں، میری نانی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی، تو میرے ماموں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا. کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں ایکسیپٹ نہیں اب کر سکتے، ہم تمہارا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. آئی ریمبر کہ میں نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے اپنی ڈرائنگ جو پریکٹیکل نوٹ بکس ہوتی ہیں میں اس کی ڈائیگرامس بناتی تھی، اور سینئر اسٹوڈنٹس کی اس کو 200 روپے میں اس کو بنا کے دیتی تھی. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسائنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ وہ جسٹ کاپی کرنا ہوتا تھا، تو آئی یوز ٹو کاپی دیٹ، اور میں اس کو سیل آؤٹ کرتی ہوتی تھی. تو اس طریقے سے کر کے پھر میں کمیونٹی کا حصہ بن گئی. اس میں میرے جو گرو تھے، فیملی کے رول کے ساتھ جو گرو کا رول جو آج کل لگتا ہے کہ بہت غلط ہوتا ہے، لیکن میرے گرو نے مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے میری تعلیم کو حاصل کرنے میں، میری گریجویشن تک جو ہے وہ میرے گرو نے سپورٹ کیا. اور لیکن اس دوران اس طریقے کی جو بلنگ، ہراسمنٹ اس طریقے کی تھی کہ گریجویشن کرنے کے بعد
میں کبھی بھی سوسائٹی کا دوبارہ حصہ نہیں بننا چاہتی تھی, سماج کا دوبارہ حصہ نہیں بننا چاہتی تھی کہ وہی جو ہے وہ نفرت میں دوبارہ نہیں حاصل کرنا. آئی واز ہیپیلی لیونگ ان مائی ٹرانسجینڈر کلچر. اور کیونکہ نایاب وہاں پہ ایکسیپٹنس تھی, وہاں کوئی آپ کو جج نہیں کرتا تھا, وہاں آپ ریلیٹ کر پاتی تھی کہ آپ کے آس پاس جو ہے وہ آپ جیسے ہی ہیں, کوئی آپ کو حقارت سے نہیں دیکھ رہا. صحیح ہے, جی ایسا ہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اچانک ہی میری زندگی میں ایک بدلاؤ آیا. میرے پاس ایک ٹرانسجینڈر فرینڈ آئی اور وہ شی واز وکٹم آف ریپ, اور چلا رہی تھی, رو رہی تھی, کہتی نیا میری کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور میرے لیے تم پڑھی لکھی ہو اور تم مجھے سپورٹ کرو. اور میں نے اس ٹائم اس کے لیے ایف آئی آر کروائی اور ساری اس کے لیے میں اس کے لیے ایڈوکیسی کرتی تھی. اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جو کلپریٹس تھے ان کو جو ہے وہ انڈر پریشر کیا اور صلح کر لی, اور مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ اب ہم تمہیں پوچھ لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نتیجہ, وہ میرے ایکٹیویزم کا, میری ایڈوکیسی کا نتیجہ میرے پہ تیزاب ڈال کے کیا گیا. آئی ہیو اسکارز آن مائی نیک, آن مائی چین. تو اور ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو میرا بیڈ کے اوپر جو میری زندگی گزری 3 ماہ کے لیے, تو دین آئی ریئلائز کہ نہیں نیاب, اگر تم بچ گئی ہو نا تو تم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار پازیٹیو چینج. تو دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ کہ جب میں سوسائٹی کا دوبارہ حصہ بنی کہ اللہ نے مجھ سے کوئی نہ کوئی تو کام لینا ہے اگر مجھے نئی زندگی دے دی ہے. اور پھر جو ہے وہ ابھی جو ٹرانسجینڈر رائٹ پروٹیکشن ایکٹ بنا ہے پاکستان میں, جو پوری دنیا میں ایک ہسٹورک لا ہے, اس میں جو ہے وہ میری بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پھر ٹرانسجینڈر ویلفیئر پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی ہے, اور دس از ویری امیزنگ اینڈ ہسٹورک ورک. سینسٹائزیشن ورک شاپس جو پولیس کی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو ہوتی ہیں, آئی ایم ورکنگ ایز این ٹرینر. اور انہی کی بیسس پہ جو ہے وہ مجھے پوری عالمی دنیا میں ابھی فیبرری میں جو گالاز ایوارڈ دیا گیا. ماشاءاللہ, بہت مبارک. واٹ این آنر فار آل آف اس نایاب. اب مجھے یہ بتائیے, نایاب تکلیف سے گزری, ابینڈنمنٹ دیکھی, گھر والوں نے چھوڑا, راتیں سڑک پہ بھی گزاری, نانی بھی چلی گئی, پھر ایک اور گھر سے نکالی گئی, بہت محنت کی نایاب. اٹس بین اے جرنی. آپ ایک ایسڈ اٹیک وکٹم بھی ہیں, میں وکٹم نہیں کہوں گی, اور سروائیور اور فائٹر ماشاءاللہ. اب اگر آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی, آپ کے گھر والے آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوں, کیا کہنا چاہے گی نایاب؟ وہ ارسلان تو کہیں چلا گیا, وہ ارسلان تو کہیں گم ہو گیا, اب یہ نایاب ہے, تو نایاب کیا کہنا چاہے گی اپنے والدین سے اور اپنے بہن بھائیوں سے؟ دیکھیں, میں تو اپنے والدین سے یہی کہوں گی کہ میں وہی ہوں جس کو آپ نے پیدا کی ہے. میرے وہی 2 آنکھیں, 2 کان, 1 ناک اور وہی 2 ہاتھ ہیں. میرے میں کچھ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ نہیں ہے. کیا آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے جو باکسز ہیں مجھے اس کے اندر ڈھلنے کی ضرورت ہے؟ کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کا خون نہیں ہوں؟ تو آپ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جو ہے وہ میرے پیرنٹس, شاید آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے سوسائٹی کے نارم, سوسائٹی کے پریشرز کے اندر آ کے مجھے ایکسیپٹ کرنا, لیکن جو دوسرے ماں باپ ہیں جو دیکھ رہے ہیں, شاید جن میں اتنی ہمت نہیں ہے میرے ماں باپ کی طرح کہ وہ آئیں اور سوسائٹی سے لڑ کے اپنی اولاد کو ایکسیپٹ کر سکیں, لیکن آپ اپنی اولاد کو ابینڈن نہ کریں, آپ اپنی اولاد کو اس معاشرے کے ہاتھوں سپرد نہ کریں, ورنہ آپ کا بچہ, جو آج کل جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہوتے ہیں, آپ کا بچہ اس کا شکار ہوگا. آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک پروسٹیٹیوٹ بنے گا, آپ کا بچہ ایک بیگر, جو سڑکوں کے اوپر بھی آپ کا بچہ کل کو آ سکتا ہے. تو تھنک اباؤٹ دیٹ. کیونکہ بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں اور مشکل وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. نایاب, جلدی سے یہ بتائیے کہ سماج کا کوئی ایک رویہ اگر میں چاہوں کہ نایاب بدل دے اوور نائٹ, راتوں رات, وہ کیا رویہ ہوگا؟ نفرت. نفرت کرنا چھوڑ دیں. نفرت کرنا چھوڑ دیں. جو دوسروں کے بارے میں آپ نے وہ سٹگما, وہ آپ کی جو آپ نے خود ہی سوچ, اس کے ساتھ بات کرے بغیر, اس سے ملے بغیر, اس کو سمجھے بغیر آپ نے جو اس کے لیے نفرت اپنے ذہن میں رکھی ہے نا, اس کو بدل دیں. ہم اس کو سٹگما کہتے ہیں, وہ نفرت چھوڑ دیں. کیا بات ہے نایاب, ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ اپنی سٹوری کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے میں. مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ سب آپ کو سلام کر رہے ہوں گے. یو آر انسپریشن فار سو مینی پیپل نایاب. تھینک یو. تھینک یو ملیبہ. نایاب نے بڑی اچھی بات کی, اور وہ بات یہ ہے کہ گھروں سے وہی بچے نکلتے ہیں
گھر والے ڈرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کبھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کو دور کریں, لیکن یہ سماج کا رویہ ہے جو ان بچوں کو بے گھر کرتا ہے. میں آپ اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں. ہمارے رویے, ہماری نفرتوں نے ان والدین کو مجبور کر دیا کہ اپنے بچوں کو ابینڈن کریں. اس کا جواب ہمیں یہاں بھی دینا ہوگا اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو وہاں بھی دینا ہوگا. ابھی بھی وقت ہے, اپنے اس رویے کو بدلیں. جیسے نایاب نے کہا, نفرتیں مٹا دیں. جب اللہ نے بنا کر بھیجا تو کیا تکلیف ہے ہمیں کسی کو ایکسیپٹ کرنے میں. ہم بریک کے بعد ملیں گے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. حق سچ کی بالادستی کے صحافتی دعوے بہت، لیکن میرا آپ سے ایک ہی بات ہے. صحافت اور سیاست کی انتہا پسندی سے پاک، تعمیری تنقید، بے باک تصدیق. 3 دہائیوں کے صحافتی سفر میں رہا یہی میرا اصول، یہی ہے میرا دستور. شاہراہ دستور دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج. بریک سے پہلے ہم نے ملاقات کی ان لوگوں سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی, محنت کی. فیصل کی والدہ نے, والدین نے ان کو سپورٹ کیا, جس حد تک بھی کیا لیکن سپورٹ ضرور کیا. نایاب کو وہ سپورٹ حاصل نہیں تھی, اس کے باوجود وہ اس قابل ہوئیں کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئیں اور آگے پڑھا اور ماشاءاللہ آپ جاب کر رہی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ فیملی سپورٹ کرتی ہے, نہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ پاتے ہیں. وہ اسکول آف لائف سے سیکھتے ہیں, چلتے پھرتے سڑک کے اوپر لوگوں سے بات کرتے. جو سبق, جو لیسنز آپ کو زندگی سکھاتی ہے, وہ سبق نہ صرف اس انسان کے لیے بڑے بہترین ہوتے ہیں بلکہ وہ سبق میرے اور آپ کے لیے بڑے بہترین ہیں. میری اگلی مہمان جن کا نام ہے جولی آوان, میں نے ان کی بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی اور بڑی خوشی بھی ہوئی, حیرت بھی ہوئی کہ جب زندگی آپ کو سبق سکھاتی ہے یا آپ کو ٹیچ کرتی ہے تو کتنی بڑی بڑی باتیں جولی کر لیتی ہے. اور جولی کے پاس یہ وزڈم, یہ نالج کہاں سے آتا ہے اور کتنی جنراسٹی سے, فراغ دلی سے یہ وزڈم لوگوں میں بانٹ رہی ہے. آئیے ہم جولی سے بات کرتے ہیں اور جولی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سیلف آئسولیشن جس کی ہم بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے, کیا خواجہ سرا تو بچپن سے ہی سیلف آئسولیشن کا شکار ہیں؟ تو کیسا محسوس ہوتا ہے اب جولی کو جب پورا پاکستان اور پوری دنیا سیلف آئسولیشن کا شکار ہے؟ السلام علیکم جولی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ آپ کا, آپ نے مجھے بلایا. آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. تھینک یو تھینک یو. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جولی. بہت بہت شکریہ. میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ لوگ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں. مطلب دیکھیں ایک خواجہ سرا کا امیج, کہاں پہ ایک مارجنلائزڈ رونا, کہاں پہ ایک کمیونٹی رونا, اور کہاں پہ ایک خواجہ سرا کے لیے لوگوں کا یہ پرسپیکٹیو ہونا. یہ چینج ہو گیا نا, مطلب یہ چینج آ گیا. وہ ہم نے اس مارجنلائز کمیونٹی, اس ٹیبو رویے کو, اس ڈسکریمنیشن کو, جس کا سارا ملمبہ ہم نے لوگوں پہ ڈال دیا تھا, تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کا اپنے پاس بھی محنت کے لیے ضروری ہے. مطلب میں ایسے نہیں کہہ سکتی کہ میں سارا الزام معاشرے کو دے دوں, خود کوئی محنت نہ کروں. یہ ناانصافی ہے, یہ غلط ہے. تو اپنی محنت بھی ضروری ہے. یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے جولی کہ کیونکہ آپ نے یہ ہمت کی کہ آپ نے جو زندگی سے سیکھا, معاشرے سے سیکھا, سماج سے سیکھا, وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں. لوگوں نے آپ کی بات سنی, میں نے آپ کی بات سنی, میرے گھر والوں نے آپ کی بات سنی, اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں, بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں, اور بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے کہ کیونکہ جب میں اسلام آباد میں آئی تھی تو میری ساری فرینڈز جو ایکٹیوسٹ ہیں اور سب لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ بیہیویئر چینج تو 20 سال کا کام ہے, یہ تو 25 سال کا کام ہے. جولی یہ تو ہم لوگ چلی جائیں گی, پھر آگے ہماری نسلیں آئیں گی, پھر وہ آگے آ کے لڑیں گی, پھر کہیں بیہیویئر چینج آئے گا. لیکن یہ تو راتوں رات بیہیویئر چینج آ گیا. میری تو کچھ ویڈیو سے بیہیویئر چینج آ گیا. لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا, لوگوں نے فراغ دلی سے نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ اتنے اچھے کامنٹس کیے کہ میں سچ میں خود ہی شرمندہ ہو جاتی ہوں, کیونکہ اتنا زیادہ پھر وہ کہ کسی انسان کو اتنی زیادہ عزت دے دینا بالکل ملی نہیں, اور پھر اتنی زیادہ مل جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو تھوڑا ہضم کرنا بھی. تو بڑا آپ نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی, جس طرح میں نے ابھی بھی بات کی, کہ سیلف آئسولیشن پوری دنیا اب فیس کر رہی ہے. اور آپ نے کہا ہے خواجہ سرا تو جب بچپن میں گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور گھر کے اندر ہو بھی
تو بھی سیلف آئسولیٹڈ ہوتا ہے, لوگ اس سے بات نہیں کرتے, لوگ اس کو دھتکارتے ہیں, اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل, دیکھیں آپ نے کہا کہ گھر سے جب نکال دیا جاتا ہے تب تو وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا, وہ گھر میں زیادہ آئسولیشن میں ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم اپنا 6 سال 7 سال کی عمر میں ہمارا جینڈر ایکسپریشن شو ہو جاتا ہے, تو اس جینڈر ایکسپریشن کے شو ہونے کے بعد لوگ پھر اعتراض شروع کر دیتے ہیں, پھر ہمیں معاشرے میں, محلے میں لڑکے, گھر والے کچڑا, خسرا, زنانہ کہنے لگتے ہیں, تو ہم تبھی اپنے آپ کو خود سیلف آئسولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا باہر جانا, میرا دل نہیں کرتا کہ میں باہر جاؤں, مجھے پتا لوگ مجھے ذلیل کریں گے. بچی جب میں بچہ تھی تو مجھے پتا تھا ابو ماریں گے, کیسے بیٹھو, ایسے بیٹھو, ہاتھ ایسے کرو, حرکتیں ایسے کرو, بات یوں کرو, سر پہ دوپٹہ لیا تو مارا, نیل پالش لگائی تو مارا, لپسٹک لگائی تو مارا, اور پھر یہ ایسی چیز تھی کہ مار کھا کے بھی میں لگا رہی تھی. میرے ماں باپ کو نظر نہیں آیا کہ بھی ہم اسے مار بھی رہے ہیں تو یہ ہاتھ نہیں رہا, حالانکہ بیٹے کو, ان کا جو میرا بھائی تھا اس نے تو کبھی لپسٹک لگائی نہیں تھی, اور اگر وہ ایک دفعہ لگاتا اور اس کو مار پڑتی تو کیا وہ چھوڑتا نا, وہ ظاہری بات ہے چھوڑ دیتا, لیکن میں نہیں چھوڑ پا رہی تھی. میں روز ابو سے مار کھاتی تھی لیکن رات کو اسی جینڈر ایکسپریشن میں نظر آتی تھی. میرے گھر سے میں نکالی کیوں؟ اگر میں میل جینڈر ایکسپریشن کے ساتھ رہتی تو کوئی ایشو نہیں تھا مجھے. آپ کسی کے جینڈر ایکسپریشن سے اس کا جینڈر جج کرتے ہیں نا, کہ اس کا جینڈر ایکسپریشن یہ ہے تو اس کا جینڈر یہ. اس کا ہونیگا ایسا ہے, اس نے کپڑے ایسے پہنے ہیں تو بس یہ اس طرح کا نہیں, جینڈر ایکسپریشن ایک چیز ہوتی ہے نا. دیکھیں عورت کا جینڈر ایکسپریشن کیا ہے کہ وہ میک اپ کرتی ہے, وہ لمبے بال رکھتی ہے, وہ اس کا چہرہ وائٹ ہونا, صاف ہونا چاہیے, بال نہیں ہونے چاہیے اس کے چہرے پہ, یہ پہچان ہے نا مرد اور عورت کی. مرد کا جینڈر ایکسپریشن کیا ہے کہ اس کے چہرے پہ مونچھیں داڑیاں ہیں, اس کے بال چھوٹے ہیں, اس نے ایک مردانہ کپڑے پہنے ہیں. ہم ایک جینڈر ایکسپریشن کی بات کریں, ایک حلیہ تو اور چیز ہے نا, ایک مرد لمبے پونی بھی رکھ لے تو وہ مرد ہی لگتا ہے نا, مونچھیں رکھ کے بھی پونی کر لے. میں نے بھی پونی کی ہوئی ہے لیکن مجھے کوئی مرد تو نہیں کہہ رہا. تو فرق جینڈر ایکسپریشن کا ہے. تو میں جب بھی کسی کو, آپ کو دیکھ رہی ہوں تو میں آپ کے جینڈر ایکسپریشن سے پتہ چلا نا آپ عورت ہیں, آپ کو میرے جینڈر ایکسپریشن سے پتہ چلا میں ٹرانسجینڈر ہوں. تو اگر ہمارے پاس یہ جینڈر ایکسپریشن ہی وہ وجہ ہے جو ہمیں گھروں سے نکالتا ہے, کیونکہ بیٹی تو آپ کو پتا ٹیبو ہے, بیٹی پیدا ہونے پہ روتے ہیں لوگ, اور اگر بیٹی پیدا ہونے پہ لوگ نہ روئیں تو پھر شاید میرا جینڈر ایکسپریشن بھی اتنا ٹیبو لوگوں کو نہ لگے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوگی, نہیں ان کے نصیب سے بڑا ڈر لگتا ہے, ان سے تو ڈر نہیں لگتا. خود لوگوں کی یہ باتیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں, نہیں بیٹی ہوگی یا پھر بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. یہ ایک ہمارا ٹیبو ہے عورتوں کے لیے, بیٹی کے لیے. تو جب میں نے وہ عورت والا جینڈر ایکسپریشن لے لیا تو ظاہری بات میرے ساتھ وہ ٹیبو اٹیچ ہو گیا. میرے گھر والوں نے کہا کہ تم تو, ہم تو پہلے ہی بیٹی سے پناہ مانگتے تھے, اوپر سے تم بیٹی بن گئی, ہم نے تو تمہارے بیٹے ہونے پہ خوشیاں کی تھی, ہمیں تو تھا کہ ہمیں بیٹا مل گیا, تو ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں بیٹی ملی, ہم بچپن میں افسوس کر لیتے. تو وہ جو بچپن میں چونکہ انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ بیٹی ہے تو افسوس نہیں کر سکے, تو پھر باقی میری ساری زندگی پہ وہ افسوس کرتے رہے کہ کاش بچپن پیدا ہوتا تو اس کا کچھ نہ کچھ ہم کر دیتے. جولی, کس عمر میں آپ کو فورس کیا گیا کہ آپ گھر چھوڑ کر چلی جائیں؟ ہاں, میری کہانی میڈم تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میرے پیدا جب ہوئی تو میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی, میری پیدائش کے 6 مہینے بعد. تو میرے ابو ایئر فورس میں چیف وارنٹ آفیسر تھے, ان کا نام تو میں نہیں بتاتی. تو وہ جب میری ماما کی ڈیتھ ہوئی تو وہ, ہم کیونکہ گاؤں میں انہوں نے شادی کی تھی, وہ ماما کی ڈیتھ کے بعد وہ شہر چلے گئے اور وہ واپس کبھی نہیں آیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گیا اور کہاں نہیں گیا. انہوں نے وہاں باہر کوئی اور شادی کر لی, کہاں رہ گئی. تو پھر میں بن ماں باپ کے پلی ہوں, مطلب کہ میں ٹرانسجینڈر تھی, اوپر سے ماں باپ نہیں تھے. میرے پاس تو یہ بھی کلیم نہیں نا کہ میں بچپن میں ماں باپ نے مجھے نکال دیا, میرے پاس وہ گھر والا احساس نہیں تھا شروع سے, گھر اور فیملی والا احساس نہیں تھا. گھر کیا ہوتا ہے, فیملی کیا ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا. کیونکہ میں جب پیدا ہوئی میں 6 سال کی تھی, مجھے یاد ہے 6 سال کی عمر میں میرے نانکوں نے مجھے پالا تھا. تو میرے نانکے 6 سال سے کہتے تھے ماں تو خود مر گئی, خود خسرا پیدا کر کے یہاں پھینک گئی, ماں خود تو مر گئی, یہ خسرا پیدا کر کے یہاں پھینک گئی, باپ اس کا خود بھاگ گیا ان کو چھوڑ کے, ان کو اس کا اب ہم کیا کریں. تو مجھے تبھی سے پتہ چل گیا تھا کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے, میں اکیلی ہوں. میرے ماں باپ رشتہ دار وغیرہ وہ سارے جا چکے ہیں, مجھے اکیلی کو اسٹرگل کرنا ہے, اکیلی کو سروائیو کرنا ہے. تو بس ایسے ہی پھر میری سروائیول کی جنگ شروع ہو گئی. پھر میرے پاس وہ چیز نہیں تھی کہ بھی گھر میں مجھے ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے, کہ مجھے تو دنیا میں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے نا. میرے پاس تو فیملی تھی ہی نہیں کہ میں فیملی کو الزام دیتی, اسی لیے میں نے شروع سے معاشرے کو الزام دیا نا کہ میرے پاس فیملی ویلیو نہیں تھی. میرے پاس فیملی ہوتی تو میں ساری زندگی فیملی کو الزام دیتی کہ فیملی والوں نے مجھے رکھا نہیں, یہ رکھ لیتے تو معاشرہ قبول کر لیتا. لیکن میرے پاس کیونکہ فیملی نہیں تھی تو پھر اس لیے میں معاشرے سے شروع سے لڑ رہی ہوں. 6 سال کی عمر سے میں نے معاشرے سے لڑنا شروع کیا. 7 سال کی عمر میں گھر سے مجھے نکال دیا گیا کہ بھی بھاگ جاؤ. ظاہر بات ظلم کرنا, مارنا, گھر کا کام نوکروں کی طرح کرانا, مارنا ہو تو وہ جو ممانیاں اور وہ تو گھر نوکروں کی طرح کام کراتی ہے نا, 24 گھنٹے مارنا بھی, صفائی کرو, یہ کرو, وہ کرو, یوں کرو, بیٹھو نہیں, سو نہیں, تمہاری ماں تو خود مار کے روٹیاں دینا. تو وہ چیزیں ساری جب میں نے فیس وہیں سے کی اور مجھے پتا چل گیا کہ ماں باپ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, ماں باپ زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے. اگر ماں باپ نہ ہو تو بچے کی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی, بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسٹرگل کرنا. پھر ٹرانس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہر ٹرانس کے تو ماں باپ نہیں نا, کوئی ٹرانس کے ماں باپ فوت بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی وہ مختلف کہانیاں نا, انڈیویجول کہانیاں. ہم کمیونٹی کے نام پہ جب کمیونٹی کا نام لے کے کمیونٹی کارڈ کھیلتے ہیں تو اس میں میں 5 لاکھ خواجہ سرا پاکستان میں, مجھے پتا 5 لاکھ خواجہ سرا کون ہے,
उनकी शहरियत क्या है, वो पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से है। मैं उनको एक किसी को कम्युनिटी में साथ रख लूँ, कल को वो कोई दहशतगर्द निकला, तो मैं तो इंडिविजुअल सिटीजन क्लेम राइट करती हूँ ना, मैं तो कम्युनिटी राइट क्लेम ही नहीं करती कि भाई मुझे क्या पता ये लोग कौन है और कौन नहीं है, मैं इनकी जमानत तो नहीं ले सकती, मैं दे तो नहीं सकती कि भाई ये मेरे पास घर से भाग के आ गया, मुझे क्या पता घर से वाकई भाग के आया या नहीं आया। आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, आजकल जैसे सियासी सूरत हाल चल रही है, तो मैं तो ट्रस्ट कम्युनिटी पे नहीं कर सकती। तो मुझे शुरू से जो मेरी जंग थी वो अकेले की थी, अकेली मुआशरे में मुझे जगह चाहिए थी। मुझे वो चाहिए था कि अगर मेरी माँ मर भी गई है और मैं खुसरा हूँ और मेरी माँ खुसरे को पैदा करके मर गई है तो कोई बात नहीं, मैं इंसान हूँ, कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं पैदा करके चली गई कि भी दुनिया इतना ही मुझे जलील करे और मुझे जीने ना दे। ख्वाब क्या देखती थी जब आपने देखा कि घर नहीं है, फैमिली नहीं है, माशरा है जो कि बचपन में तो देखिए, बचपन में तो कोई ख्वाब होता ही नहीं ना, बचपन में तो बचपना होता है, ख्वाब तो जवानी में आते हैं ना इंसान को। तो तब तो बचपना था, तब तो मैं यही बस सोचती फिर रही थी कि हाय अल्लाह, माँ मर गई जिंदा होती तो पूछती कि भाई मैं खुश रहूँ, मैं क्या हूँ माँ, ये क्या मसला है, ठीक है ना। तो मुझे पास तब ये सवाल का जवाब नहीं था। फिर मुआशरे से पूछा, फिर मुझे याद है फैसलाबाद में एक फ्लिक्स रेस्टोरेंट था, जब मुझे घर से 7-8 साल की उम्र में, घर था ही नहीं जब मैं वो मानी के पास निकल गई, तो मैंने वहाँ पे काम शुरू कर दिया फ्लिक्स में ना, उनके पास फास्ट फूड रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं काम करती थी, शेफ का काम करती, 5-6 साल वहाँ मैंने काम किया और हर रात कोई ना कोई वो उनका कारीगर जो है मुझे मेरे ऊपर वो हमला करता था। फिर मैंने मकबूल साहब को बताया तो उन्होंने गार्ड जो नीचे उसको बताया कि भाई इसके पास रहा करो तो इसको कुछ छेड़े ना, और एंड उन्होंने मुझे 5 सालों के बाद कहा कि बेटा तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम जैसे हो ना, जो तुम जैसे ना उनके पास चले जाओ, क्योंकि उनको मेरी कहानी पता थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो वो ये भी नहीं कह सकते कि घर चले जाओ, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे जैसे हैं ना तुम उनके पास चले जाओ। तब मैंने अपने जैसे ढूंढने शुरू किए। जब मैं अपने जैसों में गई तो अपने जैसे डांस कर रहे थे, सेक्स वर्क कर रहे थे। तो फिर जब आपने सोचा कि आपने वो जो एक मेन स्ट्रीम में काम चलता आ रहा है जो कि गलत है, बहुत जगहों पे गलत है, लेकिन कुछ लोग उसको इसलिए जस्टिफाई करते हैं क्योंकि उनको लगता है इसके अलावा कोई और चारा नहीं। मुझे नहीं, देखें जस्टिफाई भी वो एक तरीके से सही करते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं कहती कि वो जस्टिफाई गलत करते हैं। देखिए एक हमारे एक ओवरऑल क्लास जो मिडिल क्लास का माइंडसेट है ना, वो एक माइंडसेट बना लेते हैं और फिर उसको पक्का कर लेते हैं, फिर वो उसको बदलना नहीं चाहते, वो कहते हैं ये बन गया तो ये बना रहा है। हमारी कम्युनिटी का भी वही मसला है, उन्होंने वो जो माइंडसेट बनाया हुआ था ना वो पक्का हुआ था, उसको चैलेंज कोई नहीं कर रहा था, मतलब हर आने वाला ख्वाजा सरा कम्युनिटी को है और उनके साथ वही काम कर रहा था और वो खुश हो रहा था कि ठीक है भाई ये काम है, चलो मुझे एक्सेप्टेंस तो मिला, जेंडर एक्सेप्ट तो किया मैंने, कहा मैं औरत तो हूँ लेकिन मैं तो वाइफ औरत नहीं हूँ। जूली जब आपने चैलेंज किया आपको फर्क महसूस हुआ, आपके साथ मजीद लोग आए मैंने जो आपकी चैलेंज सोच किया रखते तो थे? मेरी गुरु ने मुझे चैलेंज किया कि जिस दिन तुम दुनिया से हक ले आओगी ना, तुम मेरे बाल आके तुमने काटने, ये उस तरह पड़ा हुआ है तो मेरी टिंड काट देना जिस दिन तुम दुनिया से हक ले आओगी। बेटा हमने भी सारी जिंदगी जलालत काटी है, ऐसे नहीं हमने भी काटी, अगर हक मिलता होता तो हम भी यहाँ पे ना मरती, यहाँ पे एड्स से और हेपाटाइटिस से हम लोग ना मरती। तो मैंने कहा गुरु इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला के सर पे आपको कहती हूँ कि ये इंशाल्लाह चेंज आएगा, क्यों नहीं आएगा। जूली ईद, बकरा ईद कैसे मनाते हो, कम्युनिटी के अंदर कैसे मनाती हैं, क्योंकि बचपन में जिस तरह आपने कहा कि फैमिली घर वो सब कुछ तो नहीं था ना, तो ईदें कैसे गुजरती हैं आपकी? देखिए मैं आज आपको एक बात बता दूं कि माँ बाप जब चले जाते हैं ना तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर कोई ले सकता होता तो अल्लाह माँ बाप की मोहब्बत की शबीह क्यों देता, तशबीह क्यों देता। बिल्कुल। अगर आप ये तस्वर करते हैं ना कि गुरु माँ बाप का दर्जा ले सकते हैं और वो प्यार दे सकता है, तो ये बिल्कुल आप तो यूनिवर्सल लॉ ही बदल रही हैं। फिर आप तो माँ बाप की मोहब्बत का नेमुल बदल ढूंढ के ला रही हैं। ऐसे तो फिर माफिया जो बच्चों को भीख मंगवा रहा है, जो वो मंगवा रहा है, तो वो उनके माँ बाप ने कहेंगे भैया तो बेचारे माँ बाप बेशक भीख मंगवाते हैं लेकिन शेल्टर तो दिया ना, खाना तो दिया ना इन्हें, उनको हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? मुझे आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, आपने मुझसे इतना कुछ पूछा है कि जब एक भीख मंगवाने वाला माफिया बच्चों को पास रख के भीख मंगवा रहा है, वो भी यतीम बच्चे पकड़ते हैं ना, जिनके माँ बाप ने यतीम है, घर से भागे वो बच्चे पकड़ लेते हैं, रोज उन्हें मार्केट भेजते हैं भीख मांगने के लिए, शाम को वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं जाके उनकी तारीफ करूँ कि आप लोग तो बड़े अच्छे उनके माँ बाप हैं, बड़ा माँ बाप वाला प्यार देने, ऐसा नहीं है। ये एक कारोबार है। गुरु को पता है कि ये कारोबार है, ये ट्रांस घर से भाग के आया है, इसके घर में एक्सेप्टेंस नहीं, माँ बाप इसे कबूल नहीं करेंगे, तो उसे पता है कि ये इधर ही रहेगा, बाहर भी जाएगा तो व्यूज होगा, सारी बात, दुनिया तो कुसरा ही जाएगी ना, दुनिया इज्जत तो नहीं देगी। तो इसलिए फिर वो वहाँ पे रहती है, वो एक कारोबार है कि गुरु फंक्शन पे भेजती है, उसमें से अपना हिस्सा लेती है, उसका हिस्सा उसे देती है जो अपने पास चेला रखा होता है। तो ये एक सिस्टम है, बिजनेस है, एक कारोबार, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से कहना कि भाई ये हम माँ बाप हैं आपस में और बहन भाई हैं और बेटे बेटियां, ये मुझे तो ये बात समझ नहीं यानी कि आती। जूली शायद मैंने रिश्ते देखे नहीं है तो मैं महसूस नहीं कर पा रही कि ये शायद लोगों को समझ नहीं आ पा रही कि माँ बाप की जगह कोई और ले सकता होता, तो फिर तो मुझे माँ बाप की कमी नहीं है, फिर मुझे एतराज किस चीज़ का, फिर मैं गिला क्यों करती फिर कि मुझे माँ बाप नहीं मिले। यानी कि जूली अगर घर वाले नहीं, वालिदैन नहीं, बहन भाई नहीं, तो फिर ईदें भी नहीं होती? फिर नहीं होती ना ईदें, फिर कहाँ ईदें माँ बाप बहन भाइयों घर वालों से होती हैं, जब घर वाले नहीं तो ईदें कहाँ से आ गई। ईदें नहीं है, देखें एक कारोबार है, ईद पे
कारोबार होता है, हर इंसान अपना एक कारोबार करता है, तो ईद पे कम्युनिटी भी एक अपना कारोबार करती है। जूली, माशरे में अगर कुछ बदलना चाहे जूली, तो वो क्या है जो बदलना चाहती है? झूठ, झूठ जिसके सर पे हमने जिंदगियां गुजारी हैं, झूठ जो हम बोलते हैं और अपना सच छुपा के लोगों से फिरते हैं। हम किसी को अपना सच नहीं बताते, हम डरते हैं कि शायद हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना। और मुझे भी अक्सर लोग ये कहते हैं कि तुम्हें पता ना सच बोलने का अंजाम क्या होता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि झूठ बोलना जिंदगियों से झूठ निकाल दें। देखें, जीत सच की है, अल्लाह ताला ने कह दिया तो यह हक सच बात है। कोई इंसान अगर इस गलत फहमी में ना कि सच हार जाएगा तो वो गलत फहमी है उसकी। मुझे तो मुसलमान हूँ, मेरा तो ये ईमान है, ठीक है ना, मैं तो इसी ईमान पे जिंदा हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी इसी ईमान पे ही मौत हो जाए, क्योंकि हर मुसलमान ईमान पे मौत चाहता है। मैं ख्वाजा सरा हूँ तो मैं मुसलमान हूँ ना, मुझसे मेरे माल का पूछा जाएगा, जिन्स का तो नहीं पूछेगा। अल्लाह ये तो नहीं पूछेगा भाई हाँ भी तुम मारते कि तुम औरत थे, तुम क्या थे। अल्लाह ताला तुमसे ये सवाल पूछेगा कि तुमने कौन सा माल किए, दुनिया में क्या कमा के लाए ना। हर इंसान को अपनी कमाई लेके जानी, अपना जिन्स लेके नहीं जाना। और अगर हम किसी को मुखातिब करते हैं तो हम नाम से करते हैं। हमें खुसरों को कहते हैं, ओए खुसरे बात सुनो। अगर बहुत ज्यादा इज्जत देते तो ख्वाजा सरा, नाम नहीं लेंगे। अगर मैं किसी को ऐसे मुखातिब कर दूं कि ये औरत समीना मेरे साथ बैठी है और मैं बड़ी खुशी हूँ औरत को मिलकर, वो कहती है कि ये आप सिर्फ समीना भी कह सकती हैं, औरत ना कहें। अगर मैं किसी मर्द को कहूँ ये मर्द असलम मेरे साथ हैं और मर्द असलम आप बहुत अच्छे हैं और मर्द आप असलम, क्योंकि हमें तो गुफ्तगू में ऐसे किया जाता है ना, ये ख्वाजा सरा है, ख्वाजा साहब बहुत अच्छे हैं, ख्वाजा साहब के साथ कैसे ख्वाजा। तो ऐसे अगर मैं किसी मर्द से मुखातिब हूँ तो ये कितना बुरा। तो अल्लाह ताला ने क्यों ये कहा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि अपने लिए जो चीज पसंद करो दूसरों के लिए वही पसंद करो। बस इस पे अमल कर ले तो हमें कोई मसला ही नहीं। हमें किसी को हक देने का, किसी को राइट देने का कोई मसला पेश नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है। अब देखिए, मैं अपने लिए नहीं ना चाहती कि मुझे बार बार खुसरा कहा जाए, तो इसलिए मैं नहीं ना किसी को बार बार मर्द कह के पुकारती। अब मर्द होने के बावजूद भी ये नहीं कहती कि हाँ मर्द तुम कैसे हो, मर्द तुम कहाँ गए थे, मर्द तुम कल आए थे। तो ये चीज बदल दे, लोगों को, इंसानों को इंसानियत की नाते से जानते। मैं दरमियान से हम बात शुरू करते ना कि आपने जिनकी बात शुरू कर दी, इंसान की नहीं की। बात शुरू तो इंसान से हुई थी, तो हमने शुरू जिनसे की। तो हम बात को दरमियान से शुरू करते हैं। हम बात को शुरू से शुरू करेंगे तो बात का सिरा भी मिलेगा, बात का पहलू भी मिलेगा और शोर भी मिलेगा। ख्वाजा सरा एक इंडिविजुअल सिटीजन हैं, ठीक है, और बिल्कुल इनको ये ना कहा जाए कि ये कम्युनिटी में रहते हैं। हम कम्युनिटी में नहीं रहते, हम मजबूर होकर ग्रोह में रहते हैं, क्योंकि आप हमें मुआशरे में नहीं रहने देते, ठीक है ना। हम अपनी मर्जी से मुआशरा छोड़ के कम्युनिटी में नहीं जाते, हम उस कम्युनिटी में रह के मुआशरे में वापस आने का इंतजार करते हैं। हमारी एक्टिविस्ट ने आप देख लें, बाकी जो आपने इंटरव्यूज लिए तो वो सारी मुआशरे में आने का इंतजार करें ना, मुआशरे से वापस कम्युनिटी में जाने का तो नहीं कह रही। तो इसलिए वो जो एक ग्रोह इकट्ठा होकर मजबूरी के तहत रह रहा है, उसको एक कम्युनिटी कह के उसको एक अलग सियासी शक्ल ना दी जाए। हम इंडिविजुअल सिटीजन हैं, हमें अपने घरों में वापस भेजा जाए। हमारे माँ बाप कौन है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारी फैमिली ट्री क्या है, वो देखा जाए, वो देखा जाए और हम हमारे घरों में भेजा जाए। आप अपनी जीन्स ख्वाजा सरा है तो शोभा बदलें, शोभा मैंने बदला है, बाकी हमारे एक्टिविस्ट ने बदला है, तो ये साबित हो गया है कि मुआशरा जगह देता है। बहुत खूब जूली, थैंक यू सो मच। जूली से हमने बात की और बात सिर्फ छोटी सी है, झूठ बोलना बंद कर दें, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें, उसका जिन्स बार बार इस्तेमाल करने की, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिसको भी भेजा है, जिस तरह भेजा है, बहुत खूबसूरत भेजा है। मैं और आप, हमें ये कोई हक नहीं कि हम उसके किरदार पर या उसकी बनावट पर कोई भी उंगली या कोई भी सवाल उठाएं। एक बड़ा खूबसूरत शेर नजर से गुजरा, सोचा शेयर करूं। आदम के किसी रूप की तहकीर ना करना, आदम के किसी रूप की तहकीर ना करना, फिरता है जमाने में खुदा भेस बदल कर। तो किसी पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोचिएगा कि कहीं अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक के ऊपर तो आप उंगली नहीं उठा रहे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।